सोमवार की शाम अबुल खैर की हवेली के सामने खुले मैदान में मेला लगा था। रंग बिरंगी झंडियों से जा बजा सजावट की गई थी। एक जानिब ऊंचा चबूतरा स्टेज सा बना था और सामने कतार दर कतार कुर्सियां रखी थी जिन पर शहर के मुअज्जिज़ीन बैठे थे। जगह जगह झिलमिलाते कुमकुमों और मशलों ने रात में रोशनी का समा बांध रखा था। चबूतरे के अकब में आरजी दीवारें लगी हुई थी जहां से एक आदमी बारी बारी गुलामों को बाहर लाता और चबूतरे पर धकेल देता। गुलाम किसी फैशन मॉडल की तरह लंबे चबूतरे पर आगे चलता जाता और दूसरे सिरे पर जाकर रुक जाता। इसके हाथों से पैरों तक लंबी बेड़ियां बंधी होती। वो खाली खाली आंखों से हाजरीन को देखता। कुर्सियों पर बैठे उमरा और रईस अपने अपने कार्ड बुलंद करते और इसकी बोली लगाते जाते। जहां बोली रुकती वहां फरोख्त का ऐलान कर दिया जाता। ऐलान करने वाला अबुल खैर का करीबी गुलाम महमूद मिरनी था। वो हरा मैदान हर ऐलान से पहले अव्वल कतार में ठाठ से बैठे अबुल खैर को ज़रूर देखता था। जवाब में अबुल खैर मुस्कुरा के सर को जंबिश देता तो वो ऐलान कर देता। नीलामी की तकरीब अभी जारी थी। आगाज में मामूली गुलाम और लौंडियां पेश की जा रही थी। ऐसे में चबूतरे के पीछे जाओ तो वहां लंबी कतार में पिंजरे रखे गए थे जिनमें गुलाम कैद थे। आखिरी पिंजरों में से एक में फातिह खड़ा था। इसने पिंजरे की सलाखों से कमर टिका रखी थी और सीने पर बाजू लपेटे कुछ सोच रहा था जब पीछे कोई खंगारा। वो चौंक के पलटा। इसके पिंजरे के साथ वो दूसरे दोनों खड़े थे, चोगों में मलबूस, सर पर टोपियां गिराए। नीम अंधेरे के बावजूद वो इनके चेहरे देख सकता था, एडम और तालिया। फातिह ने गहरी सांस ली और एहतियात से इधर उधर देखा। करीबी पिंजरों के पास भी लोग मंडला रहे थे। वहां रश सा लगा था। पहरेदार रोक टोक नहीं कर रहे थे। बोली लगाने से कबल लोग गुलामों को जांच लें, अच्छा था। हम आपको खरीदने आए हैं तुआंको। स्याह हुड में इसका चेहरा पुरउम्मीद सा दमक रहा था। सुनहरी लटें टोपी से निकल रही थी जिनको वो बार बार अंदर उड़िसती थी। मुझे नहीं, मेरी आज़ादी को खरीदने। वो सुलाखों को पकड़े इसकी आंखों में देख के जता के बोला। वो जख्मी सा मुस्कुराई। जाहिर है आपको कौन खरीद सकता है। इतनी रकम है तुम्हारे पास? इसने बारी बारी दोनों को देखा। जी सर, एडम झट बोला। सबसे ऊंची बोली हम लगाएंगे। और इतनी रकम आई कहाँ से? संजीदगी से तालिया को देखा। मेरे बापा मुझे काफ़ी सारा जेब खर्च देते हैं। मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया था। इसने शाने अचकाए। और अबुल खैर तुम्हें पहचाने का तो नहीं? इसे तशवीश हुई। कैसे पहचानेगा? इसने फिर शाने अचकाए। फातिह ने सर से पैर तक इसे देखा। वो पूरी तरह से चोगे में छुपी हुई थी। वैसे भी बोली एडम लगाएगा, मैं खामोश रहूंगी। वो अब इसको तरीकाकार बता रही थी मगर फातिह की नजरें इसके पैरों तक जो झुकी तो उठी नहीं। तालिया रुक गई। सर झुका के पैर देखे। इनमें पीले रंग के जूते थे जिन पर मोती लगे थे। ये जूते तुमने कहाँ से लिए? फातिह ने नजरें उठाई तो इसमें कुछ अजीब सा था। ये, इसने लापरवाही से सर चटका। शहजादियों के पास इन चीज़ों की कमी नहीं होती तुआंको। ये हाथ से बने हैं तालिया, और ये अबुल खैर का मुलाजिम महमूद मिरनी बनाता है, सिर्फ खास तोहफों के लिए। ये इसने मेरे सामने एक संदूक में रखे थे जिसमें बहुत से दूसरे तोहफे भी थे। तो क्या वो तोहफे अबुल खैर ने तुम्हें भेजे थे? इसका अंदाज एकदम फिंकारता हुआ हो गया। एडम ने बेख्तियार तालिया का चेहरा देखा। पल भर को वो फीकी पड़ी, मगर अभी भी जैसे वो छंबे में थी। शायद, मगर तोहफे तो आते रहते हैं। और सनबाव की जब अबुल खैर को वजीर बनाने के बदले में इसने रिश्वत दी है ना? वो उसकी आंखों में देखता बरहमी से पूछ रहा था। मगर आप खफा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अबुल खैर सिर्फ तोहफे नहीं भेजता, सोने चांदी के जेवरात भी भेजता है। और अभी तुमने मुझे कहा कि नीलामी के लिए रकम तुम्हारे जेब खर्च से आई है, मगर मुझे लग रहा है वो भी रिश्वत के तौर पर अबुल खैर की दी गई होगी। वो लम्हे भर को खामोश हो गई। अगर ऐसा है भी तो इसमें इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा था जो हमें मालूम है वो हमारी जान बचाएगा, और तुमने कहा था तुम अब झूठ नहीं बोलोगी। वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाता सलाखें छोड़ के पीछे हटा। तुमने इतनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया। वो बार बार लब खोलती फिर बंद कर देती। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। मेरे पास तफसील बताने का वक्त नहीं था। और तुमने झूठ बोल दिया। इस तरह नहीं होता तालिया। किसी भी रिश्ते और ताल्लुक में ख्वाह वो सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, सिर्फ सच बोला जाता है। तुम मुझे सच भी बता सकती थी। आपको मुझ पर गुस्सा ही है किस बात का? हाँ, इसकी आवाज़ हल्की सी भर आ गई। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। इसने बरहमी से कहकर रुख मोड़ लिया। वो तो खुद गुस्से से कुछ कहने लगी मगर एडम ने आहिस्ता से पुकारा, चलें, हमारी बारी आने वाली है। वो रुख मोड़े खड़ा था। एकदम वो इतना नाराज, इतना अजनबी लगने लगा था जैसे अपने घर की लाइब्रेरी में लगता था, जैसे केएल में इससे बेजार सा लगता था। वो मलामती नजरों से देखती पलट गई। कुछ देर बाद फातिह बेड़ियों में बंधा चबूतरे पर चलता आ रहा था। इसे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। पेशानी पर सबज पट्टी बंदी थी और चेहरा सपाट बेतासुर था। वो किसी रोबोट की तरह चलता हुआ आखिरी सिरे तक आया और रुक गया। वो सामने हाजरीन को भी नहीं देख रहा था, बस मिकान की अंदाज में दूर स्याह उफक पर नजरें जमाए हुए था। महमूद मिरनी चबूतरे के दूसरे सिरे पर खड़ा ऐलान करते हुए बोला, फातिह बिन रामजद, बोली शुरू होती है 500 दीनार से। क्या कोई 500 तलाई सिक्के देगा इस तनमंद गुलाम के लिए?
کرسیوں پہ آخری قطار میں بیٹھے ایڈم کے قریب وہ جھکی۔ مان فاتح نے اپنا نام درست بتایا ہے ان کو، وہ جھوٹ نہیں بولتے چیتالیہ۔ وہ سر چھٹک کے سیدھی ہوئی۔ ایڈم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی بلند کی۔ 600 دینار۔ چھڑی پر بڑا سا پتا لگا تھا جس پر ایک ہندسہ لکھا تھا، 600 دینار۔ محمود مرنی نے زور سے کہا، کیا کوئی اس سے اوپر دے گا؟ 700 دینار، 900 دینار، 1000۔ 3-4 آوازیں بلند ہوئیں۔ 1500 دینار۔ ایڈم نے اپنا کارڈ مزید اونچا کیا۔ بولی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیا کوئی مزید رقم دے گا؟ محمود جوش سے اعلان کر رہا تھا، 2000 دینار۔ دوسرے کونے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کے اس طرف دیکھ رہا۔ آخری قطار میں بیٹھا وہ سنباؤ وانگلی تھا، آرام سے بیٹھا، کچھ منہ میں چباتے ہوئے۔ وہ کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ تالیہ کے ابرو تن گئے۔ قیمت پڑھاؤ ایڈم، وہ بے چینی سے بولی۔ 2200 دینار، 2500 دینار۔ وانگلی نے دوبارہ کارڈ بلند کیا۔ اب کی دفعہ اگلی قطار میں بیٹھے ابوالخیر نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی آ گئی تھی، مگر وانگلی ساتھ میں کوئی پھل بھی کھائے جا رہا تھا۔ فاتح نے افق سے نظریں ہٹا کے وانگلی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ چینی موہم جو جواب میں صرف مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ 3000 دینار۔ ایڈم نے اونچا سا کہا اور اس کی طرف جھکا۔ کیا اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ رقم کی فکر مت کرو، ہم انتظام کر لیں گے۔ 4000 دینار۔ وانگلی نے اطمینان سے رقم بڑھائی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 5000 دینار۔ ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدا لگائے جا رہا تھا۔ 5000 دینار۔ زبردست۔ کیا کوئی ہے جو؟ محمود مرنی جوش سے اعلان کر رہا تھا جب ٹھہر گیا۔ ابوالخیر نے اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً چبوترے سے اترا اور مالک کے پاس آیا۔ اس کے کان میں جھک کے بعد کی ہدایات سنی اور پھر اوپر آ کے حاضرین کی طرف رخ کر کے کھنگارا۔ چونکہ یہ معاملہ اب سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے اس غلام فاتح بن رامزل کی بولی ہم واپس لے رہے ہیں۔ یہ غلام اب نیلامی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تالیہ اور ایڈم نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاضرین میں سے حیرت اور اچنبے سے بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ بجائے مقابلہ بازی اور نفرت انگیزی پھیلانے کے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس غلام کو ایک مقررہ قیمت پر بیچ دیا جائے۔ جو بھی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ 10,000 دینار ادا کر کے اسے لے جائے۔ میں ادا کروں گا۔ ایڈم بھی تیزی سے اٹھا۔ چوغے کی ہد سے اس کے چہرے پر سایہ سا پڑا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی ادا کر دوں گا۔ وانگلی بیٹھے بیٹھے بولا۔ پھولے گال مسلسل کچھ کھانے کے باعث ہل رہے تھے۔ البتہ ابوالخیر نے پھر مسکرا کے چبوترے پہ کھڑے محمود کو اشارہ کیا۔ جواباً محمود کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا، اگر دونوں فریقین مطلوبہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ غلام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ وہ فاتح کی طرف گھوما۔ فاتح بن رامزل، تم فریق نمبر 6 کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا فریق نمبر 20 کے؟ وہ بولی لگانے والے فریقوں کے کارڈز پہ لکھے نمبرز پڑھ کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کے کارڈ کا نمبر پڑھا، 20 نمبر۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیڑیوں میں بندے فاتح نے مجمع میں کھڑے دونوں آدمیوں کے نمبر دیکھے۔ ایڈم 20 نمبر اٹھائے امید اور بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں سنباؤ کی طرف اٹھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دوریان پھل کھاتے ہوئے دوسرے سے 6 نمبر کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ فاتح نے لب کھولے۔ میں 6 نمبر کے ساتھ جاؤں گا، سنباؤ وانگلی کے ساتھ۔ ابوخیر کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیل گئی، مگر اس نے ضبط کر کے تالی بجائی۔ تمام حاضرین تالیاں بجانے لگے، صرف ایڈم تھا جو ہکا بکا کھڑا تھا، اور تالیہ وہ بے یقین شل سی بیٹھی تھی۔ فاتح بن رامزل 10,000 دینار میں وانگلی کو فروخت کیا جاتا ہے، اگلے غلام کو لایا جائے۔ منادی ہو رہی تھی، شور بڑھ گیا تھا۔ چوغے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ایڈم ننہال سا واپس بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تالیہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ چیتالیہ۔ وہ تاریخ خاموش گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے جب اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تالیہ کی ہڈ سر سے گر چکی تھی، سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے اور وہ سامنے دیکھتی چل رہی تھی۔ فاتح صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ وانگلی کے مجسمے سے محبت کی ہے۔ وہ ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچھڑا دوست ہو، وہ اپنے دوست کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ دوست دوست ہوتا ہے اور فین فین، مگر ہم دونوں ان کے فین ہیں۔ بس ایڈم، صرف فین، ادنا کارکن، ہم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے بول رہی تھی، چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، آواز رند رہی تھی۔ اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رک گئی، چونکے سے دیکھا اور سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے؟ میں؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ جو میرے منہ سے نکلا میں بولتی گئی۔ اب کیا ان کو تفصیل بتاتی کہ کہاں سے آئی رقم، مگر اس میں کوئی اتنا خفا ہونے والی بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں کرتے میرے ساتھ۔ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا چیتالیہ۔ میں نے جان کے ایسا نہیں کیا، بس جو میرے سوچ میں آیا میں نے بول دیا۔ بس آپ کی سوچ میں ہی نہیں آیا وہ جواب، اس لیے آپ نے وہ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں انسانوں اور جانوروں میں کیا عضو کا فرق ہوتا ہے؟ میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے ایڈم۔ اس نے انگلی سے ماتھے پر دستک دی۔ دماغ، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ نہیں، دماغ کا سامنے والا حصہ، فرنٹل لوب۔ انسانوں کی فرنٹل لوب ہوتی ہے، پیشانی کے اندر کا حصہ۔ جانور اس سے محروم ہوتے ہیں۔
وہ لب بھینچے سے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ جب آپ کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے تو اس فرنٹل لوب کو پیغام بھیجتی ہے۔ اس نے آنکھ سے پیشانی تک لکیر کھینچی، کوئی راستہ متعین کیا۔ پھر فرنٹل لوب اس بات کو سوچتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے پچھلے حصے کو۔ انگلی ماتھے سے سر کے پیچھے لے گیا۔ پچھلا حصہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو یا ٹھہر جاؤ۔ انگلی پچھلے حصے سے دوسرے ہاتھ تک لے گیا۔ یوں ہم وہ کام کرتے ہیں کہ صبر کر کے خود کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ کہ جانوروں میں یہ فرنٹل لوب نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھ جیسے ہی کچھ دیکھتی ہے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دیتی ہے۔ وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور جانور ہر شے چیر پھاڑ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو پیشانی تک لاتا ہی نہیں اور اس کو پروسیس ہی نہیں کرتا، اس کو سوچتا ہی نہیں۔ وہ بس پتلیاں سکوڑ اس کو دیکھے گی۔ انسان ہر بات فرنٹل لوب کے پاس لاتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، مگر جب کوئی کام عادت بن جائے تو آنکھ اس کو دیکھتے ہی پیشانی کو پیغام پہنچانے کے بجائے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دے دیتی ہے، جو ہاتھ کو کہتا ہے کہ کر ڈالو، اور ہاتھ کر ڈالتا ہے۔ یہ سارے اعضاء پیشانی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں، جیسے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہی عادتاً سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے لائٹ چلاتے ہیں۔ یوں عادتیں بنتی ہیں۔ مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ کچھ کاموں میں دماغ کے پچھلے حصے کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ پیشانی کو بائی پاس کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کام ہمارے ایڈکشن بن جاتے ہیں، لت، نشہ۔ کیوں ہیروئن ایڈکٹ یا شرابی یا انٹرنیٹ پر غلط چیزیں دیکھنے والے ان عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے؟ کیونکہ ان کے اعضاء وہ کام کرتے وقت پیشانی کو سکپ کر دیتے ہیں اور اس کو سوچتے نہیں، اس سے پوچھتے نہیں، اس بات کو پروسیس ہی نہیں کرتے۔ اس کو کمپلسیو رویہ کہا جاتا ہے، بنا سوچے سمجھے عادتاً کر ڈالے جانے والا عمل۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں کمپلسیو لائر ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ چیتالیہ، اس نے گہری سانس لی، آپ کو کہانیاں گڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ بلا ضرورت جھوٹ بول دیتی ہیں۔ اب وان فاتح کو آپ سچ بھی بتا سکتی تھی، مگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ کوئی سمجھے گا نہیں۔ سب کمپلسیو لائر کو یہی لگتا ہے کہ بزدلی ہے، سچ بہادری ہے، خود اعتمادی ہے۔ ایڈکشن کا بہترین حل ول پاور استعمال کرنا ہے۔ ہر بار پیشانی، اس نے ماتھے پر انگلی سے دستک دی کہ سامنے معاملہ رکھنا ہے اور اس معاملے پر سوچنا ہے، نفع نقصان، پھر اس کو کرنا ہے۔ خود کو غلط کاموں سے روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں اپنی اس عادت کو بدلیں تو آپ کو اپنے فرنٹل لوب کو استعمال میں لانا ہوگا۔ یعنی میں جو بھی کر لوں، آخر میں تم دونوں کے نزدیک میں ایک جھوٹی اور بددیانت چور ہی رہوں گی۔ تھینک یو ایڈم۔ دکھ اور غصے سے بولتی وہ پلٹی اور تیز تیز ایک طرف بڑھ گئی۔ ایڈم گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اوہ، اندھیرا گلی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے سنہری بال ہڈ سے نکل کے اڑ رہے تھے۔ 4 عربی نسل کے گھوڑوں کا وہ مختصر سا قافلہ ملاقہ کے گلیوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے 3 گھوڑوں پر غلام سوار تھے اور پہلے کی لگام وان فاتح نے تھام رکھی تھی۔ اس پر فرہبی سا پھولے گالوں والا وانگلی سوار تھا۔ لمبے بال چوٹی صورت بندھے تھے اور رات کے اس پہر بھی چہرے کی چکنی جلد چمک رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے لگام تھامے نئے غلام کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ فاتح کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مشینی انداز میں سارے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں وانگلی کے لیے شناسائی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ گلی کے وسط میں پہنچ کے وانگلی نے گھوڑا رکوا دیا تو فاتح نے نظر اٹھائی۔ سامنے ایک بڑا سا پھاٹک تھا، سرخ پھاٹک۔ اس کا سانس لمحے بھر کو تھم گیا۔ 3 خزینوں کا مسکن، سنباؤ کا گھر۔ وہ نئے دور سے مختلف تھا۔ نئے دور میں اس گھر کا دروازہ اسرا نے بنوایا تھا اور سامنے گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف دکانوں کی قطار۔ مگر اس قدیم دور میں سنباؤ کے گھر کے سامنے کا علاقہ کئی کوس دور تک خالی سبزہ پر مشتمل تھا۔ دور درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔ اس گھر کے ساتھ قطار میں ایسے دوسرے کئی گھر بھی بنے تھے اور وہ سب نئے دور سے بڑے نظر آتے تھے۔ سنباؤ گھوڑے سے اترا تو فاتح نے لگام چھوڑ دی۔ 2 غلام گھوڑے لیے پلٹ گئے۔ فاتح اور ایک غلام اس کے ساتھ اندر آئے۔ دروازہ عبور کیا تو سامنے راہداری سی تھی۔ وہ بالکل گمسم سا ادھر ادھر دیکھتا راہداری سے گزرنے کے اندرونی برآمدے تک آیا جس کے آگے چوکور صحن بنا تھا۔ دوسرے غلام نے جلدی جلدی چند مشعلیں روشن کی تو اندھیرے میں اجالا سا ہو گیا۔ سنباؤ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ برآمدے میں مبہوت سا کھڑا ہر شے کو دیکھ رہا تھا۔ برآمدے میں آتش دان کے ساتھ خالی کرسی رکھی تھی، ایک ہی ایسے ہی اسرا نے نئے دور میں رکھی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں کنواں بنا تھا اور دوسرا کونا۔ فاتح کی نظریں اس طرف گئیں، وہ خالی تھا، وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا صحن کے وسط میں آ رکا۔ کوئی طلسم سا تھا اس گھر میں، یہ اس کے گھر جیسا بالکل نہ تھا۔ رنگ روغن، فرنیچر، پودے سب مختلف تھے، مگر یہ اس کے گھر جیسا ہی تھا، ویسا ہی پرفسوں اور پر اسرار۔ فاتح بن رامزل نام ہے تمہارا؟ وہ بے ساختہ پلٹا۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ سنباؤ آ کھڑا ہوا تھا، لبوں میں سگار دبائے وہ دیا سلائی سے اس کو سلگھا رہا تھا۔ جی مالک۔ اس نے سر کو خم دیا مگر نظر نہ جھکائی۔ یہ اس کا جھک کے بھی نہ جھکنے والا انداز تھا جو ہر دفعہ کی طرح سنباؤ کو آج بھی بہت اچھوتا لگا تھا۔ جانتے ہو تمہیں اتنی قیمت دے کر کیوں خرید لیا ہے؟ نہیں جانتا مالک۔
سنباؤ نے گہرا کش بھرا اور سگار باہر نکال کے تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے منہ سے دھواں چھوڑا. کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی. اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا. میں شکر گزار ہوں مالک. سنباؤ چند لمحے اسے دیکھتا رہا. سگار کا کنارہ سرخ دہکتا رہا. تم نے مجھے مطلع کیا تھا کہ میرے شوربے میں زہر ہے. مجھے تمہارے اس وفاداری کی خصلت نے متاثر کیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا. اب مجھے بتاؤ کہ ابو الخیر مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا اور یہ سب اس کی ایما میں ہوا تھا نا. مالک میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. غلام سپاٹ کھڑا تھا. سنباؤ نے تعجب سے ابرو اٹھایا. تم نے مجھے زہر کے بارے میں مطلع کیا تھا اور میں اپنے سابقہ مالک کی کوئی برائی آپ سے بیان نہیں کروں گا مالک. یہ میرے آداب کے خلاف ہے. سنباؤ نے گہری سانس لی اور افسوس سے دیکھا. میں نے تمہیں سونے کا ایک ڈھیر دے کر خریدا اور تم نے پہلی ہی رات میری حکم عدولی کر دی. انجام جانتے ہو اس کا. وہ کنویں کے ساتھ کھڑا تھا اس تاریخ قدیم صحن میں. اس بات پر ہلکا سا مسکرایا. وفاداری. آپ نے کہا آپ کو میری وفاداری نے متاثر کیا مالک. جبکہ آپ کی جان بچانے کا عمل انسانی ہمدردی کے زمرے میں آتا ہے. اور جو ابھی آپ نے سب کہا وہ حکم نہیں امتحان تھا. آپ میرا امتحان لے رہے تھے اور میں اس امتحان میں پورا اترا ہوں. کیا مطلب؟ آپ جانچ رہے تھے کہ آیا میں اپنے سابقہ مالک کی برائی بیان کروں گا یا نہیں. تو جو وفاداری آپ کو میری پیشانی پر سب نظر آئی تھی جس کو پڑھ کے آپ نے مجھے خریدا, اس وفاداری کو ہلکا مت جانیے. اگر آج سابقہ مالک کی برائی نہیں کر سکتا تو کل کو آپ کی بھی نہیں کروں گا. آپ مجھے وفا کے ہر امتحان میں پورا پائیں گے. سنباؤ برآمدے سے ایک قدم نیچے اترا تو چہرہ آدھی چاند کی چاندنی میں روشن نظر آیا. اس پر مسکراہٹ پھیلی تھی. میری قیافہ شناسی چہرے پر نہ کبھی غلط نہیں ہوتی. فاتح مجھے خوشی ہے میں نے درست انتخاب کیا ہے. اب تم سو جاؤ. صبح نماز فجر کے بعد سے کام شروع کرنا ہوگا تمہیں. وہ مڑنے لگا تو فاتح بول اٹھا. آپ ایک عظیم مالک ہیں آدمی ہیں مالک. فربہی چینی سفارتکار ٹھہرا اور پلٹ کے حیرت سے دیکھا. تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ غلام سادگی سے مسکرایا. آپ ایک جنگی قیدی کے طور پر چینی شاہ کے دربار میں لائے گئے تھے. وہاں آپ کو غلام تائیان بنایا گیا تھا. آپ نے برسوں شاہ چین کی خدمت کی. آپ شاہ کے وفادار غلام ہیں. یہاں تک کہ آپ اپنی بیٹی یان سوفو کو شادی کے لیے رخصت کرتے وقت بھی شاہ نے آپ کو ان کے ساتھ بھیجا. آپ ملک ملک گھومے ہیں اور چائے کے جنگلات سے آپ کو عشق ہے. اس کے علاوہ آپ نے 7 بحری سفر کیے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. 6. میں نے 6 سفر کیے ہیں. فاتح ٹھہر گیا. رات ایک دم سوگوار ہو گئی. آپ 7واں بھی کریں گے مالک. اچھا مجھے تو سمندر میں اترے زمانے بیت گئے. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے بھی پیشانی کی لکیروں میں چھپا مستقبل پڑھنا آتا ہے, مگر میں چاہوں گا کہ آپ وہ 7واں سفر کبھی نہ کریں. کیوں؟ وہ چوکا. ان سوالوں کے جواب نہیں پوچھنے چاہیے جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو برے لگیں ہمیں. سنباؤ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا. مجھے زمانے ہوئے ایک بھکشو نے کہا تھا کہ مجھے سمندری سفر نہیں کرنے چاہیے. اس دنیا میں میرا آخری سفر بھی سمندر میں ہوگا جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا. خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. ہاتھ کمر پر باندھے تھے اور آنکھوں میں سارے جواب تحریر تھے. مگر خیر تمہیں مستقبل کا کیا علم؟ سنباؤ نے مسکرا کے سگار پھینکا. انگارے کو جوتے سے مسلا اور پھر ادھر ادھر تائرانہ نظر ڈالی. تم کوئی بھی کونا لے سکتے ہو سوائے اس برآمدے اور میرے کمرے کے. سارا گھر اپنا ہی سمجھو. پان فاتح نے گردن اٹھا کے بالائی منزل کے اس کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو صحن میں کھلتی تھی. وہ اوپر والا کمرہ وہ میرا ہوگا. وہ سنباؤ نے تعجب سے ابروچ کائے. وہ کاٹھ کباڑ سے بڑا ہے اور اسے صاف کرنے کی ضرورت. وہ میرا ہے مالک. مجھے وہی کمرہ چاہیے. ادب سے اس کی بات کاٹی تو وانگلی نے شانے اچکائے. جیسے تمہاری مرضی فاتح, اور پلٹ گیا. اب وہ ہلکا ہلکا زیر لب کوئی چینی دھن گنگناتا اندر کی طرف جا رہا تھا. تاریخ صحن میں وہ کنویں کے ساتھ کھڑا اس قدیم خاموشی کو محسوس کرتا رہا. صحن کا دوسرا کونا خالی تھا, صاف ہموار. وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا. ملاقہ کے شہر فجر کی نماز کے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور بازار کھل جاتے تھے. محل میں بھی کام شروع ہو جاتے. شاہی مکین تیار ہو کے اپنے خوابگاہوں سے نکل آتے اور اپنے اپنے دربار سجا لیتے. یہاں زندگی سورج کی روشنی کی محتاج تھی. سورج جیسے جیسے سوانیزے پہ پہنچتا مصروفیت عروج پہ جا پہنچتی. سلطنت محل میں سلطان کا دربار سجا تھا اور مرسل شاہ تخت پر براجمان نیم دلی سے مراد راجہ کو سن رہا تھا جو نئے حکم نامے اس کے سامنے رکھ رہا تھا. درباری وزراء مربوعیت اور حسد سے مراد راجہ کو دیکھ رہے تھے جو سلطان کے بائیں ہاتھ کھڑا ساری طاقت کا منبع لگ رہا تھا. یہ معمول کی کارروائی تھی اور ہر روز کی طرح جاری و ساری تھی. باہر محل کے پائیں باغ میں ملکہ یان سوفو اپنی کنیزوں کی میت میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی. بڑا ستاج پہنے وہ 16 سنگھار سے آراستہ تھی, البتہ مزاج برہم لگتا تھا. سامنے سے 3 افراد آتے دکھائی دیے تو ملکہ رک گئی. وہ تینوں قریب آئے اور جھک کے اسے تعظیم پیش کی. پھر ادھیڑ عمر آدمی جو کہ محل کا طبیب تھا سر اٹھا کے کہنے لگا, ملکہ میں سلطنت محل کا پرانا طبیب ہوں. جانتی ہوں. وہ بیزاری سے بولی. کیا میرا چینی طبیب ملا ہے آپ کو؟ جی ملکہ.
وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے وہ ٹوٹکا بتایا ہے جس سے چینی شاہ تندرست ہو سکتے ہیں۔ رکا اور ٹھہر کے بولا، اس کے خیال میں یانسوفو کی خوبصورت پیشانی پہ بل پڑا۔ یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے، آپ سلطان کے غسل کا پانی اکٹھا کریں اور اسے میرے طبیب کو دیں تاکہ وہ چین لے جائے اور میرے باپا کا علاج کر سکے۔ یہ کام ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے؟ بوڑھے طبیب نے گہری سانس لی۔ معذرت ملکہ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اس ٹوٹکے کی افادیت من کھڑک لگتی ہے۔ سلطان کا غسل کا پانی سلطان پہ جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہم کسی اور کی جان بچانے کے لیے سلطان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ یانسوفا نے لب بھینچے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ یہ میرے بابا کی صحت کا سوال ہے، آپ میرے حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملکہ، میرا کام سلطان کو درست مشورہ دینا ہے۔ ماضی میں بھی طبیب کا قول اس محل میں سلطان کے قانون سے بھی اوپر رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں آپ کی چینی طبیب کے ٹوٹکے پر سلطان سے عمل نہیں کروا سکتا۔ علاقہ کے قانون کے مطابق طبیب کی بات حرف آخر ہوتی ہے اور اسے قاضی وقت بھی نہیں بدل سکتا۔ ہاتھ باندھے وہ ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈھکا چھپا استحضا تھا۔ یانسوفو نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ آپ کو اپنا قول بدلنا ہوگا طبیب۔ سلطان محل کے طبیب اپنے اقوال نہیں بدلا کرتے کیونکہ وہ مریض کی بہتری کو مقدم رکھتے ہیں، چاہے طبیب کا سر ہی کیوں نہ کٹوا دیا جائے۔ وہ ہر دھرم تھا۔ یانسوفو کو ایک دم اپنا آپ بہت بے بس لگا۔ اس نے طبیب کے ساتھ کھڑے معالجوں کے چہروں کو دیکھا، وہ سب ملے تھے، ملے نقوش والے اجنبی لوگ، اور وہ چینی تھی۔ وہ ان میں غیر تھی۔ اس کے حلق میں آنسو گرنے لگے۔ پرایا ملک، پرایا محل، یہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ آخر کیوں شاہ چین نے شادی کر کے اس کو یہاں بھیج دیا؟ وہ اب کیسے رہے گی یہاں؟ ہم شہزادیوں کی سیاسی ناخوش شادیاں، اسے خود پہ ترس آیا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ آواز پہ وہ سب چونکے۔ یانسوفو نے گردن موڑی۔ تالیہ مسکراتی ہوئی کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ اپنی کنیزوں کو دور کھڑا کیے وہ تنہا قریب آئی تھی اور اس کے دونوں ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ طبیب نے چونکے سے دیکھا اور یانسوفو، اس کے کان سرخ ہونے لگے۔ وہ کم از کم بندھارا کی بیٹی کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ شہزادی، طبیب نے تعظیم پیش کی۔ یانسوفو نے صرف اسے گھورا۔ آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب۔ مسکراتے ہوئے تالیہ نے بات جاری رکھی۔ سنہری بالوں پہ سجے تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھیں۔ آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا قول نہیں بدلنا چاہیے۔ یانسوفو نے دانتوں پہ دانت جما لیے، مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ یہ بے بسی، یہ لاچاری، لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو؟ سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب چونکا۔ میں سمجھا نہیں شہزادی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر ایک دم برہمی آ گئی۔ چینی شاہ کی بیٹھ، ملاقہ کی ملکہ، یہاں کھڑی ہو کے صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ اس کے والد کی جان بچائیں، اور آپ اس کو جواب میں قانون کی شکیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ غرا کے بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکا لیں۔ یانسوفو کی مٹھیاں ڈھیلی پڑیں۔ وہ گم سا اسے تالیہ کو دیکھ رہی تھی، صرف اس لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے۔ وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ طبیب کے جھکے سر پر نظریں جمائے پھنکار رہی تھی۔ اگر بات قانون کی ہے تو خاص مشیر کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے۔ میں سلطان کی خاص مشیر ہوں۔ ابھی ابوالخیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ آدھی کاٹ دی جائے، اور یقین کریں میں دلیل کے طور پر ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں کہ آپ حق سے بڑھ کے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ایک دوسرا موقع دوں گی۔ پھر ملکہ کی طرف اشارہ کر کے تحکم سے بولی، ملکہ سے معافی مانگی اور اپنا سر ان کے حکم کے آگے جھکا دیجیے۔ نہ صرف آپ کی تنخواہ اور مرات بڑھیں گی بلکہ عزت بھی دگنی ہو جائے گی۔ یانسوفو کے چہرے کی سرخی زائل ہو چکی تھی۔ وہ بس تالیہ مراد کا چہرہ تک رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سانس روکے۔ بندھارا کی بیٹی ابھی تک طبیب سے مخاطب تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا، کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں قاضی وقت کے پاس فتویٰ لینے جاؤں گی کہ آپ منکر حدیث ہیں۔ نظر لگنے کا علاج حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ جائیے طب نبوی کی کتابیں کھولیے اور پڑھیے۔ چینی ٹوٹکا ہمارے حدیث سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ملکہ نے آپ سے چند بوندیں پانی کی ہی تو مانگی ہیں۔ یہ سوچ کے انکار مت کیجیے کہ ملکہ تنہا ہے۔ اگر آپ نے یا اس محل کے کسی ملے عہدیدار نے، ارد گرد نظریں دوڑا کے اونچی آواز میں بولی، دوبارہ کسی چینی عورت کو تنہا جان کے اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، ملاقہ میں رہنے والی ہر چینی عورت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، مجھ سمیت۔ سینے پر انگلی سے دستک دی، کیونکہ میری ماں بھی چینی تھی اور میں نے بھی چین میں پرورش پائی ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے ملکہ۔ طبیب فوراً جھکا اور ملکہ کے جوتوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجیے مگر آئندہ حکم عدولی نہیں ہوگی۔ یانسوفو نے قدموں میں جھکے طبیب کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن موڑے یک ٹک تالیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر لبوں کو جنبش دی۔ جاؤ حمام کا انتظام کرو اور پانی بھجواؤ۔ گمسم نظریں اب بھی تالیہ پر جمی تھیں۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، پر اعتماد، پرسکون، نارمل سی۔ وہ سب دور چلے گئے اور کنیزیں پیچھے ہٹ گئیں تو سن سی کھڑی یانسوفو نے اسے پکارا۔ اس سب کا کیا مقصد تھا؟
تالیہ پوری کی پوری اس کی طرف گھومی۔ تاج سے نیچے اس کے سنہری بال ہلکے ہوا سے کندھوں پر جھول رہے تھے اور چہرے پہ سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ملکہ کہ میری ماں واقعی چین کی تھی اور میں نے چین میں ہی پرورش حاصل کی ہے، کیونکہ جب چینی کوتوال کے مراسلے خالی نکلیں تو شک لازمی پڑتا ہے۔ یان صوفہ بالکل تھک سی ہو رہ گئی تھی، لب کھل گئے۔ تالیہ نے لباس سے ایک سرخ ریشم میں لپٹا رول شدہ کاغذ نکالا۔ یہ وہ مراسلہ ہے جو چینی کوتوال نے آپ کے نام بھیجا تھا۔ آپ کا آدمی واپسی پہ جس سرائے میں ٹھہرا وہاں میرے آدمی نے مراسلے بدل ڈالے۔ میں اصلی مراسلہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو 2 باتیں بتانے۔ وہ مراسلہ یان صوفہ کی طرف بڑھائے ہوئے تھی اور یان صوفہ بالکل بت بنی کھڑی تھی۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق غلط پیر پر نہیں شروع ہونا چاہیے، اس میں ہمیشہ 100% سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے خط میں خود آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ کو کھول کے پڑھ لیں یا چاہیں تو اس کے کھولے میں نہ میری بات سن لیں۔ بولو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ سوا نیزے پہ آئے سورج تلے وہ دونوں باغ میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ میں مرسل شاہ کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی، میں مرسل شاہ کو صرف راجہ مراد سے دور کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطان بنانا چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے راجہ مراد، اور تم راجہ مراد کی بیٹی ہو۔ تو پھر وہ مجھے سنباؤ کے گھر کھانے پر کیوں نہیں لے کر گیا؟ پھر وہ مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس نے کیوں اتنے سال مجھے خود سے دور رکھا اور اس کی مرضی کے خلاف میں واپس کیوں آئی ہوں؟ یان صوفہ بھویں اکٹھی کیے سے دیکھتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ابو الخیر کو خرانچی اس لیے بنایا تاکہ سنباؤ کو ہم سرکاری عقابوں کی نظروں سے محفوظ الگ تھلگ رکھ سکیں۔ سنباؤ اس سے بڑے کاموں کا اہل ہو سکتا ہے، ہم اس سے دوسرے کام لے سکتے ہیں۔ ہم؟ یان صوفہ کا ذہن اسے ایک الفاظ پر اٹک گیا۔ جی ملکہ، اگر آپ اس خط کو پڑھے بغیر جلا ڈالیں تو میں اور آپ ہم ہو سکتے ہیں 2 چینی عورتیں، اور مقابل ہوگا سارا ملاقہ۔ وہ رول ملکہ کی طرف بڑھائے مسکرا کے بولی تو یان صوفہ نے ایک نظر خط پر ڈالی۔ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کوتوال نے تمہارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ، میں خود کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ تالیہ کی مسکراہٹ مزید زخم زدہ ہوئی۔ میں جہاں سے آئی ہوں تھوڑے عرصے بعد وہاں واپس چلی جاؤں گی۔ میں واپس جانے کے لیے آئی تھی، ملاقہ سے ایک چیز لے کر جانے کے لیے، کیونکہ میری دنیا، میری زندگی اور میری محبتیں وہ سب وہاں ہیں، یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یان صوفہ کو جھٹکا لگا تھا، اس نے بے شکینی سے ابرو اٹھائے۔ تو محل کے عیش و آرام چھوڑ کے اپنے گاؤں چلی جاؤ گی؟ میرے گاؤں میں محل نہیں ہے، گھر ہے، وہاں میں شہزادی نہیں ہوں، عام لڑکی ہوں، مگر میری محبتیں اور یادیں وہی ہیں۔ وہاں کوئی ایسا تھا جس میں نے دل ہارا تھا اور مجھے اسی کے لیے واپس جانا ہے۔ یان صوفہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے تھے۔ تو کیا وہاں تم کوئی محبوب چھوڑ کے آئی ہو؟ پہلی دفعہ اس کے لہجے میں نرمی گھلی۔ تالیہ نے اداسی سے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ جی ملکہ، ایک آدمی تھا، مجھے اتفاق سے ملا تھا، وہ جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں تنگو کامل کے نیم روشن ڈرائنگ روم کا منظر جاگا۔ وہ جھک کے اسے جوس پیش کر رہی تھی۔ وہ جو میرا نام بھول جایا کرتا تھا، وہ سرخ لباس میں آرٹ گیلری کے آفس میں اسرا اور اشر کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے تاشا کہہ کے پکار رہا تھا۔ وہ جو میرے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے مخالف سروں پر بیٹھے بات کر رہے تھے اور گھائل غزال میز پر رکھی تھی۔ وہ جو مجھے بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ وہ لائبریری میں کھڑی تھی اور فاتح ورزش کے لباس میں تولیے سے گردن پہنچتا اسے تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کا وہی رعب پسند تھا اور مجھے وہی واپس چاہیے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں میں رول ملکہ کی طرف بڑھایا۔ آپ اپنے تجسس کی تکمیل چاہتی ہیں یا خوابوں کی؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ یان صوفہ چند لمحے سرخ رومال کو دیکھتی رہی، پھر اسے اٹھا لیا اور مڑ گئی۔ اب وہ تیز تیز اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تالیہ وہیں کھڑی رہی، بازو سینے پر لپیٹ لی اور اسے جاتے دیکھتی رہی۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی یان صوفہ دیوار پر لگی مشل کی طرف بڑھی اور سرخ رومال میں لپٹا کاغذ اس میں جھونک دیا، پھر ساتھ رکھی دیا سلگائی اور مشل کا شعلہ بھڑکا دیا۔ آپ کی لپکوں نے ریشم کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا، کاغذ اور کپڑا دونوں جلنے لگے۔ یان صوفہ برآمدے کے سرے پر آ رکی اور فاتحانہ نگاہوں سے دور کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ بندھارا کی بیٹی مسکرائی اور سر کو پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ کی گردن مزید تن گئی، وہ عرصے بعد خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسے ایک دوسری عورت کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کاغذ میں کیا تھا؟ آخر کوتوال نے آپ کے بارے میں لکھا کیا تھا چیتالیہ؟ اس دوپہر ایڈم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ دونوں سادہ چوغوں میں ملبوس ملاقہ کے بازار میں بھیس بدلے چل رہے تھے۔ کاغذ خالی تھا۔ ملکہ کی ایک کنیز نے شریفہ کو بتا دیا تھا کہ ملکہ ملازم کو چین بھیج رہی ہے۔ میرے تعاقب میں تو ہم نے اس ملازم کو خرید لیا، وہ چین گیا ہی نہیں، وہ کوتوال سے ملا ہی نہیں۔ دونوں کاغذ خالی تھے۔ تو آپ نے ملکہ کو بے وقوف بنایا؟ نہیں ایڈم، میں نے ملکہ سے سچ بولا۔ میں نے اس کو اپنی طاقت بھی دکھائی اور اپنی کمزوری بھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسرے کاغذ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہے بھی تو وہ میرے جیسی طاقتور حلیف سے بڑھ کر نہ ہوگا، اور اسے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میں مرسل شاہ کو اس سے چھیننے نہیں آئی ہوں، اس لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا۔ وہ دونوں بازار کے درمیان سے گزر رہے تھے، صاف چہرے، سادہ کپڑے اور چہروں پر ٹوپی کا سایہ، وہ بھیس بدل کے عام لوگ نظر آتے تھے۔
بازار کی گہما گہمی اور رش عروج پر تھا، پھر بھی خاموشی سے محسوس ہوتی تھی، نہ ٹریفک کا ہارن، نہ موسیقی کی آوازیں، کوئی مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی۔ ایک دکان کے سامنے قہوہ چائے کے لیے کرسیاں میزیں رکھی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایڈم نے چائے منگوا لی اور پھر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو بیزار سی بیٹھی ایک طرف چہرہ موڑ کے دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات سے خاموش ہیں اور پھر آپ نے آج یانسوفوں کو حلیف بنا لیا، کیا اس سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں میں سے ہے؟ تالیہ نے سرد مہر سی نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بددیانت لڑکی تھی اور رہوں گی۔ کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم۔ وہ اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گے، نہ میں ان پر انحصار کروں گی، نہ وہ مجھ پر۔ کل ہم الگ ہو گئے تھے اور میں کس گنتی میں ہوں بھائی؟ اس نے منہ بسورا۔ تم مورخ ہو، تاریخ لکھو، تاریخ بنانے کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ خفکی سے بولی۔ بیرا چائے لے آیا تو اس سے شیشے کی نازک پیالی اٹھائی اور گرم گرم گھونٹ بننے لگی۔ آپ ان سے ناراض ہیں؟ ٹھیک ہے، مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہیں، ساتھ ہی اپنی پیشانی پر انگلی رکھی، جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو؟ تالیہ نے ایک اچکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم نے درست کہا تھا، جو لوگ اپنے فرنٹل لوب کو استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈرگز، غلط چیزوں اور جھوٹ کے، مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں۔ وہ پیشانی سے سوچے بغیر، دوسروں کے جذبات کا احساس کیے بغیر اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم، بھاشن دینے کی بھی، سچ بولنے کی بھی۔ خالی پیالی میز پر دھری اور خفکی سے چہرہ موڑ لیا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر اسے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا، دوات نکالی اور قلم اس میں ڈبو ڈبو کے لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے کہ بس، اور شاہی مورخ کے طور پر مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفحات دربار میں سنانے ہوتے ہیں اور پھر ان کو شہر کے تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے اور ملک بھر میں ان کی نقول لکھ لکھ کے بھیجی جائیں۔ یہ کتاب ایک قسط وار ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہم اس ہفتے سے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے۔ جہاں لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا۔ تالیہ گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سے بنی تھی اور اندر باورچی تھا۔ ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے وزیر خزانہ ابو الخیر نے بھیجا ہے، اس ماہ کا محصول ادا کرو۔ ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ یہ تو محمود مرنی ہے، ایڈم نے سرگوشی کی۔ تالیہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ محصول میں دوگنا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا سلطان کو ہم پہ ترس نہیں آتا؟ باورچی احتجاجاً دبا دبا سا بولا۔ محمود مرنی آگے ہوا اور کوہنیاں کھڑکی پر رکھ کے جھکا۔ میں ظاہر کروں گا کہ تمہاری یہ گستاخی میں نے سنی ہی نہیں ہے، اس لیے محصول دو۔ غراتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ باورچی کے کندھے ڈھلک گئے۔ وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کے ایک بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف پڑ گیا۔ تالیہ فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کے تعاقب میں ہو لی۔ وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا اور چوغے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے ایک دکان کے چھپڑ تلے کھڑی ان کو دیکھے گئی۔ چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہا ہے دکانداروں سے؟ تالیہ، محصول کے۔ تالیہ کی سوچتی آنکھیں دکانوں پر جمی تھی۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس، گورنمنٹ ٹیکس۔ ملک کے ہر شخص سے یہ ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ۔ محمود اب دوسرے دکاندار سے روب سے محصول مانگ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو مجھے پتا ہے، ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں۔ محمود مرنی بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے اگلی دکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے، بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس ہیں، اس لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ایڈم، گلی کے آخر میں ایک بگی کھڑی تھی۔ محمود تھیلا لیے اس تک آیا۔ سپاہیوں نے اندر رکھا صندوق کھولا، اس نے ساری تھیلیاں اس میں الٹ دیں۔ مگر سیاستدان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے، تو سب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد بگی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں لے جا کے رکھے گئے جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے۔ یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا۔ سیاستدان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ بولنے سے کیا جاتا ہے؟ صندوقوں کے کمرے میں اب چند افراد کھڑے ہر صندوق کا حساب کاغذوں پر تحریر کر کے ان کو تالے لگا رہے تھے۔ تو یہ محصول قومی خزانے میں بھرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک عہدیدار وزیر خزانہ کی مہر والے حکم نامے دکھا کے چند صندوقوں کو مختلف گاڑیوں میں لاد رہا تھا۔ اس سے حکومت کے اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، پولیس، فوج، عدلیہ وغیرہ کے دفتر اور تنخواہیں۔ اسی لیے سرکاری ملازم عوام کے ملازم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ ٹیکس پیئرز منی سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس محصول سے سڑکیں، پل اور دوسرے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں۔ کیا تم نے اپنی کتابوں میں یہ سب نہیں پڑھا؟ صندوقوں سے بھری ایک گاڑی ابو الخیر کی حویلی پہنچ چکی تھی۔ محمود مرنی نے صندوق اتروائے اور انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ مگر یہ تو آئیڈیل منظرنامے میں ہوتا ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے تالیہ؟ صندوقوں کے اوپر تالیہ بنت مراد کی مسجد کا نام درج تھا۔ ابو الخیر نے 4 صندوقوں میں سے ایک کو الگ کیا، اس سے مسجد کی بنیادیں کھدوانے کا حکم دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔
ہمارے جیسے ملکوں میں اس محصول کا تھوڑا سا حصہ ملک اور ملکی اداروں پر خرچ کیا جاتا ہے، باقی سب مل کے کھاتے ہیں۔ ہر عہدیدار اس کے اندر سے اپنا حصہ الگ کرتا رہ جاتا ہے، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ جیسے جتنا مال ابو الخیر مسجد کے نام پر نکلوائے گا، اس میں تھوڑا سا تعمیر کے لیے بھیجے گا اور باقی خود رکھے گا۔ باقی 3 صندوقوں سے اس نے اشرفیاں نکلوا کے لکڑی کے 3 خاص صندوقوں میں بھری، ایک خود رکھا اور 2 صندوقوں کی گاڑی میں لاد دیا۔ یعنی ان غریب محنت کش لوگوں نے اعتماد کر کے ابو الخیر اور سلطان کو جو محصول دیا ہے، یہ حکمران اسی محصول کو اپنی دولت کے بڑھواتی کے لیے خرچ کرتے جاتے ہیں۔ اب وہ گاڑی باندھ کو رات کی تنہائی میں حکم دے رہا تھا کہ یہ صندوق شہزادی تاشا کے محل خاموشی سے پہنچا دیا جائے۔ ہاں ایڈم، اسی لیے ملک کے حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے ہیں تاکہ وہ اس محصول کی امانت کو نبھا سکیں، ابو الخیر کی طرح اپنے اور اپنے دوستوں کی دولت میں اضافہ نہ کریں۔ رات کی تاریکی میں وہ صندوق تاشا کے محل میں لائے گئے اور خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں رکھ دیے گئے۔ اچھا، میں بچپن سے سمجھتا تھا کہ سیاستدان جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں، یعنی جو کرپشن کرتے ہیں، وہ دراصل ملک کا پیسہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ملک میں کوئی خزانے کے کنویں ہوں جو بھرے ہوں اور بس اس کو وہ لوٹ رہے ہوں، میں سوچتا تھا کہ خیر ہے، اگر تھوڑی بہت کرپشن سیاستدان کر بھی لیں تو چلو، ملک پہ خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا وہ۔ ابو الخیر اب اپنے دفتر میں بیٹھا کاغذوں پہ حساب کتاب تحریر کر رہا تھا۔ بنیادیں ڈلوانے کا خرچہ اس نے 3 گنا بڑھا کے لکھا۔ جو کام ایک اشرفیوں سے بھرے صندوق سے ہو جانا تھا، اس نے اس کی قیمت 3 گنا تحریر کی اور دستخط کر دیے۔ ملک کا کوئی خزانے کا کنواں نہیں ہوتا، قومی خزانہ صرف محصول پر مبنی ہوتا ہے۔ ملک کے لوگ اس کو بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں۔ اگلی صبح کاغذات کو تصدیق کر کے بندھارا کو بھیج دیا گیا۔ راجہ مراد نے مسکرا کے تفصیلات پڑھی اور مہر لگا دی۔ یعنی جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو دراصل وہ ہر غریب آدمی کی تنخواہ کا ایک حصہ چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ابو الخیر جو صندوق راجہ مراد کو بھیجتا ہے، وہ اسی طرح مختلف فنڈ سے نکالا گیا حصہ ہوتا ہے۔ مسجد کی بنیادوں کے لیے دیا گیا فنڈ کاغذوں میں پورے کا پورا ایمانداری سے استعمال ہونا لکھا گیا اور کاغذ رجسٹر کی صورت میں الماری کی زینت بن گئے۔ بالکل وہ اور تم مجھے جیسے چوروں کو ناپسند کرتے ہو جو صرف امیروں سے چراتے تھے، اصل چور تو یہ حکمران ہے جو غریبوں سے چراتے ہیں۔ ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کر کے تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ اس بات پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گا۔ وہ ابھی تک ان دکانداروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بقایا جمع پونجی گن رہے تھے۔ وہ خالی میدان جہاں مسجد کی تختی لگی تھی وہ خالی تھا۔ وہاں تھوڑی سی کھدائی کی گئی تھی، مگر اس کھوکھلی جڑوں پر کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جانی تھی۔ مسجد کے نام پہ قومی خزانے سے نکلوائے گئے 4 صندوقوں میں سے ایک یہاں لایا گیا تھا۔ ایک ابو الخیر نے رکھا تھا اور 2 اس نے تالیہ کو بھجوا دیے تھے۔ اسے کرپشن کہتے ہیں۔